الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ند له لا ضد له لا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجأنا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى
ज़ेब महफिल, सदर मजलिस, काफिला सालार अहले सुन्नत, मीर कारवान अहले मुहब्बत, जनाब क़िबला पीर मोहम्मद नईमुल हसन सुबहानी साहब दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया व लाइक़े सद इज़्ज़ो वल इकराम, मुक़्तदरो मोहतरमो मोहतशम हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार, नात ख़ानान ज़ी क़दर व मुअज़्ज़ज़ सामिईन व हाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। क़ब्ल इसके कि इंतहाई मुख्तसर वक्त में मैं अपनी मारूज़ात जनाब की समाअतों की नज़र करूँ, दिल से दुआ कीजिए कि खल्लाक़ आलम जल्ला व अला शानुहु व आज़म बुरहानुहु अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल आज की इस पुरवक़ार अज़ीमुश्शान उर्स मुबारक की महफ़िल में मुझे हक़ व सदाक़त के साथ बात कहने की और फिर मुझे और आपको सुनकर समझकर इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अहबाब ज़ी वक़ार, ये हकीकत है जो कुछ नक़ीब महफ़िल स्टेज सेक्रेटरी साहब ने इरशाद फरमाया कि मुझे इस आस्ताने के साथ एक दिली लगाव है। लोग मुझे जानते अच्छी तरह कि मैं हर पीर को नहीं मानता, मैं हर आलिम दीन के सामने नहीं झुकता, मेरी सरदारों से, वडेरों से, जागीरदारों से नहीं बनती है। मेरी रगों में दौड़ने वाला खून फैसला करता है वो कौन हैं जिनको मैंने दिल की सेज पे बिठाना है। तो मोहतरमुल मकाम साहबजादा गफूरुल हसन साहब, इनका प्यार, इनकी मोहब्बत और इस आस्ताने के दीगर साहबजादगान जो है, इनकी मोहब्बत ने यकीनन मुझे इस मकाम तक पहुँचाया। गो कि कम कम मुलाकातें होती हैं, मुलाकात का होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आपका ताल्लुक़ दिल का दिल से है या कि नहीं है। तो मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस आस्ताने को ता क़यामत आबाद रखे और इस आस्ताने पे आने वाले जितने भी मेरे जैसे फ़कीर, साइल, मंगते इस दर के गदागर हैं, अल्लाह ताला सब की झोलियाँ भर दे। जो तमन्ना लेके आया है, जिस इरादे से भी आया है, अल्लाह ताला सब पर अपना लुत्फ़ व करम नाज़िल फरमाए और साहबजादगान जो हैं, बुज़ुर्ग जो हैं, उनका साया तादेर अल्लाह ताला हमारे सरों पे कायम रखे। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के 5वें पारे में से मैंने एक आये मुक़द्दिसा को आपके सामने तिलावत किया है। आज हम इस आये मुक़द्दिसा की रोशनी में, जहाँ अल्लाह ताला की रहमत, उसका फ़ज़ल, उसका करम और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत, आपकी रफ़ाअत, आपकी शौकत को समझने की कोशिश करेंगे, वहीं हम इसी आयत के तनाज़ुर में ये देखेंगे कि जिनको वो अल्लाह महबूब बना लेता है अपना, जिनको मौला अपने करीब कर लेता है, फिर उसकी बारगाह में हम तो इज़्ज़त करते ही हैं, लेकिन फिर उसकी बारगाह में उन लोगों की कितनी कद्र व मंजिलत होती है और फिर अल्लाह ताला उन पर अपने करम के कितने दरवाजे खोल देता है। आइए देखते हैं आगाज़ में हुजूर क़िबला गफूरुल हसन साहब, नईमुल हसन साहब
یا دیگر جتنے بھی علماء تشریف فرما ہیں، حضور آپ کی سماعتوں کی نظر یہ ریکویسٹ ضروری سمجھتا تھا اور کر رہا ہوں کہ اگر کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہو تو مہمان سمجھ کے، اس در کا نوکر سمجھ کے پردہ نہیں ڈالنا، بلکہ میری اصلاح کر دینی ہے، تاکہ حقیقت حال سے لوگ آشنا رہیں اور بہتر طریقے سے جماعت اہل سنت کا عقیدہ جو ہے وہ سمجھ میں آتا رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جس آیت کو شروع کرنے چلا ہوں، آپ شفقت فرمائیں گے کہ پہلے سے ایک تصور قائم کر لیں جس میں مدینہ بھی ہو اور مدینے والا بھی ہو۔ اس تصور کو اپنے من کی دنیا کے اندر اجاگر کرنے کے بعد آپ پھر اس مرحلے پہ جائیں گے۔ آج آپ محسوس یہ کریں گے کہ آیت کے مزاج، گفتگو کا تیور، اسلوب کلام کا، یہ ہمیں باور کراتا ہے کہ کہیں دونوں محب و محبوب اکٹھے بیٹھے تھے جب محب نے اپنے محبوب سے یہ کلام فرمایا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا علیکہ آپ پر، وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں گفتگو فرمائی ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فقط آیت کے آغاز میں قیامت تک لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو مہد سے لحد تک دیکھو، میرے محبوب کی تنہائیاں دیکھو، طائف کے بازار میں پتھر کھاتے ہوئے دیکھو، شہب ابی طالب کے اندر میرے محبوب کو تنہا 3 برس گزارتے ہوئے دیکھو۔ یعنی کوئی مقام یا کوئی ظلم ایسا نہیں تھا جو اس دور کے ناہنجار انسانوں نے نبی علیہ السلام پر نہ توڑا ہو، لیکن پتھر کھا کے بھی جو مسکرا دے اور تنہائیوں سے گھبرائے نہ، اور تنہائیوں سے گھبرائے نہ۔ چلو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو نہ مانے۔ اب حضور غور سے سنیے گا جو بات میں کہنے چلا ہوں، کہ جو نبی تنہائیوں سے نہ گھبرائے، ظلم سے، جبر سے نہ گھبرائے، اور اس طرح استقامت کے ساتھ چلتا جائے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، محبوب یہ سارا کچھ نہ ہوتا اگر میرا فضل اور میری رحمت تیرے ساتھ ساتھ نہ ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جبر کو برداشت کیا، ہر مرحلہ فکر سے آپ استقامت کے ساتھ گزرے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نبی پاک کے شامل حال رہی۔ اب آگے سنیں گے تو آپ کو بذات خود سمجھنے کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔ صاحبزادہ صاحب میں تو بہت نالائق سا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محبوب اگر آپ پر میرا فضل اور میری رحمت کے دروازے نہ کھلے ہوتے تو لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، علماء بیٹھے ہیں، آپ بھی غور فرمائیں گے۔ اللہ کہتا ہے لَهَمَّتْ، جو علماء بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کام ہمت سے بھی چل سکتا تھا، لَهَمَّتْ کی کیا ضرورت تھی، لام تاکید کا لگانے کی کیا ضرورت تھی یہاں پہ؟ تو اللہ نے کہا لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، مِنْهُ، مِنْهُمَا، مِنْهُمْ۔ اللہ کہتا ہے کہ محبوب اگر میری رحمت اور میرا فضل شامل حال نہ ہوتا تو پھر معاملہ یہ بنتا کہ ان میں سے تو ایک گروہ جو ہے وہ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے، لَهَمَّتْ کوشش کر رہا ہے، طائفتن ایک گروہ، ایک جتھا، ایک جماعت، منہم ان میں سے، ہم میں سے نہیں۔ میں نہیں، شاید نہیں سمجھا سکتا، بات غور سے سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی، اور میرا خیال ہے جو چٹ آئی ہے تبلیغی جماعت والوں کے لیے وہ بھی سن لیجئے گا
کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہیں بھائی وہ ڈبے ادھر ہیں، میں نعت خان تو نہیں ہوں، وہ آپ کا آپریٹر چلا گیا ہے تو بس ٹھیک ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا جو بات میں کہنے چلا ہوں، اگر شور آئے گا تو میں بیان نہیں کر سکوں گا، بہت نالائق نوکر ہوں اس آستانے کا۔ اب غور سے سنیے گا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ضرور کوشش کر رہا ہے، کرتا ہے، کرتا رہے گا، طائفتن، ایک گروہ، ایک جماعت، ایک جتھا، قریہ قریہ، بستی بستی، شہر شہر، نگر نگر جا کر، لیکن منہم، وہ ہم میں سے نہیں، ان میں سے ہے۔ اور ان کی کوشش حضور کیا ہے کہ ان یضلوکا، حسب میں اس کا حقیقی ترجمہ نہیں کر پاؤں گا، میری اوقات کوئی نہیں ہے، قطعی طور پہ میں نہیں کر سکتا اس کا ترجمہ۔ لہمت، آپ میرا بھائی اگر ان کے ڈبوں کے منہ سامنے آمنے کر دیں تو یہ قریب کرنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ اب غور سے سنیے گا جو بات میں کہنے چلا ہوں۔ ان یضلوکا، لفظ ضلہ جو ہے نا، ضلہ، اس میں ہمارے ساتھ اختلاف کیا ہے ہمارے مخالفین نے۔ وہ کہتے ہیں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو، اب ان کا ترجمہ سنا رہا ہوں جو ہمارے مخالفین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وَوَجَدَكَ، پایا ہم نے آپ کو، ضَالًّا، آپ گمراہ تھے، معاذ اللہ، آپ گم کردہ راہ تھے، معاذ اللہ، فَهَدَىٰ، تو ہم نے آپ کو ہدایت کے راستے پہ چلایا۔ تو پتہ چلا کہ نبی کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک عرصے تک نبی گمراہ رہا، پھر اللہ نے نبی کو ہدایت دے دی، اور پھر نبی جو تھا وہ لوگوں کو بھی ہدایت دینے لگا۔ اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا، لیکن ہمارا موقف یہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ لفظ ضال جو ہے وہ گمراہی کے معنی میں نہیں آتا ہے۔ عرصہ بیت گیا باپ کو روتے ہوئے حضور کنعان کے اندر، اور عرصہ دراز کے بعد جب بھائی اپنے بھائی کا کرتا لے کر آئے، یہاں پر بیان تو یہی کیا جاتا ہے نا سائیں کہ اپنا بھائیوں نے بتایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام رو رو کے نابینا ہو گئے۔ میں علماء کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میں نبی کو اندھا تسلیم نہیں کرتا، بول دے ذرا، میں نبی کو نابینا اور اندھا تسلیم نہیں کرتا۔ مجھے یہ کہہ کر باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ تو قرآن پاک میں ہے کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، میں نے کہا مجھے اتنا بتا دیں، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ خدا اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، یہ بھائیوں کے کلام کی روایت کر رہا ہے؟ نہیں سمجھا نہیں سکا۔ خدا اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا کہ نبی اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا، آنکھیں سفید ہو گئی، خدا تو نہیں کہہ رہا، خدا تو بیان کر رہا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کلام کہ انہوں نے اس طرح کہا تھا۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، بھائی بن کے کہو گے تو بات نہیں مانی جائے گی، نوکر بن کے بات کرو، ہم بات مان لیں گے تمہاری۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، یار اس کا بھی کچھ کر لو، ایک اور بھی ادھر ہی ہے، ہاں بند کرنے سے بات نہیں بنے گی، اتنا زیادہ اجتماع ہے تو آپ خطاب کے لیے، جی میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، تھوڑا سا ہٹا دوں، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، اگر آپ شفقت فرمائیں تو مجھے اجازت دے دیں، میں تھوڑا سا ہٹا دوں اس کو۔ اب حضور غور سے میری بات کو سنیے گا، جو بات میں کہنے، بس پھر آواز چیختی ہوئی نہ آئے، آواز کے اندر ایک ردم ہونا چاہیے۔ ویسے آپ ماشاءاللہ دوسری تیسری مرتبہ ساتھ آئے ہیں، ساؤنڈ آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن شاید میرے ساتھ آپ کو کوئی مخاصمت ہے۔ اب غور سے میری بات کو سنیے جو بات میں کہنے چلا ہوں۔ تو اللہ نہیں کہتا کہ نبی علیہ السلام اندھے ہو گئے رو رو کے، آنکھیں سفید، اللہ نہیں کہتا، اللہ تو بیان کر رہا ہے ان کی بات جو منہم والے ہیں۔ نہیں سمجھا، اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو
اللہ تو ان کی بات کو روایت کر رہا ہے، حکایت کر رہا ہے، اللہ تو نہیں کہہ رہا۔ اور رہ گئی یہ بات کہ اگر رونے والا یعنی حضرت سیدنا اپنا یعقوب علیہ السلام اندھے ہو گئے ہیں، غور سے میری بات کو سنیے گا، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ اندھے ہو گئے، یہاں یہ کہا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ یہ محاورہ تو ہم بھی بولتے ہیں، یار ہوں تو یہو جا بن گیا کہ تیری آنکھیں ہی سفید ہو گئی، یعنی ہماری طرف غور نہیں کرتا، ہماری طرف توجہ نہیں کرتا۔ یہ تو ادب کا ایک بہت اہم جملہ ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام عرصہ دراز سے اپنے بیٹے کی یاد میں اتنی محویت میں چلے گئے ہیں کہ اب آنکھیں ہماری طرف سے سفید ہو گئی ہیں، اب انہیں اور کچھ نظر نہیں آتا، نظر آتا ہے تو فقط یوسف علیہ السلام۔ دور حاضر کے اندر میں ایک مثال پیش کروں گا کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے دادا مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ کچھ مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار کیا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا سونا ایک فرید ہے، اس کو میں نے تیار کیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا تو خود بھی سرخرو ہوں۔ چلو کس دن میں بھی آ جاتا ہوں، دیکھ لیتے ہیں۔ آپ جس وقت کسی دن آئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکیرہ دونوں آ گئے، جس حجرے میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر عبادت کر رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے، اس حجرے میں جب پہنچے تو نوافل سے فارغ ہو کر بوئے یار می آید، انہوں نے کہا آج میرے محبوب کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر جب آپ نے دیکھا تو مرشد کھڑے تھے۔ اب ذرا جتنے آپ بیٹھے ہیں اس درس سے متعلق غور سے سنیے گا، مرید کیسا ہوتا ہے، پیار کس طرح کرتا ہے۔ آپ اٹھے، مصلی چھوڑا اور اپنے مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر گئے۔ صاحبزادہ صاحب، حضرت خواجہ قطب الدین نے ارشاد فرمایا فرید میرے مرشد ساتھ آئے ہیں، آج میرے نہیں ان کے پیر چومو۔ بابا فرید اٹھے، پھر سب طرف دیکھا اور پھر جو گرے قدموں میں تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے قدموں میں گرے۔ آپ ناراض ہو گئے، آپ نے کہا فرید تو اندھا ہو گیا ہے؟ نہیں سمجھا۔ آپ نے کہا فرید تو اندھا ہو گیا ہے؟ کیسی ہو فرید تو اندھا ہو گیا ہے؟ کیوں صحیح؟ کہا تجھے نظر نہیں آتا میرے مرشد ساتھ آئے ہیں، تو بار بار ان کے سامنے میرے قدم چومتا ہے، یہ کہاں کا ادب ہے اور تقاضا ہے؟ اندھا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور واقعی میں اندھا ہو گیا ہوں، آپ کے سوا مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں جو محویت حاصل ہوئی وہ اسی طرح کی تھی۔ اب وہ کرتا آ رہا ہے، آپ نے بھیجا کہ لے جاؤ، اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا۔ وہ کرتا آ رہا ہے، میں نے واقعہ نہیں عرض کرنا، صرف ایک دلیل عرض کر کے میں آگے چلوں گا۔ آپ نے جب وہ کرتا وہاں سے چلا، سینکڑوں میل کی مسافت ہے درمیان، آپ نے اپنے پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو، اپنی بہوؤں کو، بیٹیوں کو، سب کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے کہ انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ سمجھو کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے، سٹھیا گیا ہے، اب کسی کام کا نہیں رہ گیا، ایکو گل ہے جڑی کردا رہندا ہر ویلے اپنے پتر نو یاد کردا، تو اگر تم میرے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھو کہ نبی سٹھیا گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے،
اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر سن لو، مجھے آج خوشبو آ رہی ہے اپنے یوسف کی، تو کرتا رہا تھا نا، کہتے کہ کرتے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو بیان کر رہے تھے، اور یہ کرتا پتہ ہے کہاں سے آیا تھا؟ اس کی ایک باقاعدہ ہسٹری ہے، اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو ہسٹری اس کی یہ ہے، یہ کرتا اس دن زمین پر آیا تھا جب چخہ نمرود میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے یہ گفٹ، یہ نور کا کرتا، تبھی تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بیٹے کے گلے میں تعویذ بنا کے ڈالا تھا۔ ویسے تعویذ گلے میں ڈالنا جائز نہیں ہے، لیکن نبی کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ کیا بات، سوچنے والی بات ہے نا۔ مرضی آپ کی، جو اختلاف کرنا چاہتے ہیں کریں، 100 بار کریں۔ آپ نے اپنے بیٹے کے گلے میں ڈال دیا تھا تعویذ بنا کر، تو کرتا ہے نا، کوئی مذاق تو نہیں، اس دور کے لوگوں کے قد بھی لمبے تھے، وہ تو یہاں پہ اتنا سارا وہ بن گیا ہوگا تعویذ۔ یہ ادب کے بھی خلاف ہے، یہ بات بھی اچھی نہیں لگتی، معاشرتی رویے بھی ایسے نہیں ہیں۔ تو حضور اگر آپ اس کو کپڑے کا کرتا سمجھیں، پھر تو واقعی اس کا اتنا وزن بن گیا ہوگا، سائز بن گیا ہوگا، وہ تھا تو نور کا جامع۔ جنت میں کوئی ٹیکسٹائل ملے نہیں لگی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نور کا جامع بنا کے بھیجا تھا، اور وہ تو ایک فقط کرتا ہے نا۔ یہ دائیں بائیں کاندھوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ لگائے نا، شاید کسی کی ٹانگ آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ تو جو نور کا پیکر ہوتا ہے وہ لطیف ہوتا ہے، وہی کرتا پھر آپ کے پاس رہا، پھر یہ مصر سے کنعان دوبارہ پہنچا۔ آج پھر ہسٹری کا مطالعہ کریں کہ کرتا آج بھی موجود ہے کہیں نہ کہیں۔ علماء نے اس کو بیان کیا، میرا کلاس روم نہیں ہے، بات پھر لمبی چلی جائے گی۔ تو کہا اگر تمہیں میرے بارے میں یہ تصور نہ ہو کہ یہ بوڑھا بابا سٹھیا گیا ہے، تو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ میری بات مان لو۔ انہوں نے کیا کہا؟ تاللہ، حرف تا یہاں پہ قسمیہ ہے، جیسے واللہ، باللہ، تاللہ، تو یہاں پہ تاللہ، انہوں نے کہا قسم ہے ہمیں اللہ کی، انکا لفی دلالک القدیم۔ تھوڑا سا آواز کو بیس دے دیں تو مہربانی ہوگی۔ تاللہ انکا لفی دلالک القدیم، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ بے شک آپ ضرور دلہ سے ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دلہ کا معنی گمراہ ہوتا ہے، تو یہاں کریں نا، کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ بھی تو اللہ ہی بیان کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ اسی پرانی محبت کے اندر گرفتار ہیں۔ تو یہاں لفظ دلال جو دلہ سے ہے، یہاں اس کا معنی محبت کیا گیا۔ تو قرآن کی لغت میں اس کا معنی محبت ہے، تو پھر ووجدک ضالا پر تو خلاق عالم نے ارشاد فرمایا محبوب آپ میرے ساتھ محبت کرتے 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 آج اس مرحلے پہ پہنچ گئے ہیں۔ آج اس مرحلے پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے غار ہرا میں آ گئے ہیں۔ آپ یہیں بیٹھ کے مجھ سے محبت کرتے رہے تو بلال کا کیا بنے گا، صدیق اکبر کا کیا بنے گا، فاروق اعظم جن کے نصیبوں میں میں لکھ چکا ہوں کہ انہوں نے آپ کی غلامی کرنی ہے، تو آپ تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو میں نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتگی کے عالم میں پایا، تو پھر آپ کو ایک رستہ بتایا، اکیلے نہیں، آؤ نا جنت کے در پہ، تو ایک اتنا بڑا قافلہ ہو کہ نبی بھی دیکھتے رہ جائیں کہ اللہ کا محبوب آیا ہے۔ اب غور سے حضور میں تھوڑا کم کر لیں، آواز کی بیس بنائیں۔ میں نے اس کو دور نہیں کرنا، میرا بیٹا آپ سے میری کوئی مخالفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ڈھیر ساری عزت دے، لیکن میرا اپنا ایک مزاج ہے، اس کے مطابق بنا دیں آواز کو، میں بالکل اس کو قریب کر لوں گا۔ خطبہ پڑھا، بڑا مزہ تھا، بعد میں یکدم پتہ نہیں کیا ہو گیا۔
اب غور سے سنیے جو بات میں کہنے چلا ہوں. تو پتہ چلا کہ لفظ ضال ہمیشہ گمراہی کے لیے نہیں آتا بلکہ محبت کے لیے بھی آتا ہے. اور امام راضی نے تو انتہا نہیں کر دی. آپ نے کہا ضال اس درخت کو کہا جاتا ہے. آپ تو تھل میں رہتے ہیں نا, تو تھل میں دور دور تک اگر کوئی درخت نہ ہو اور فقط وادی کے اندر ایک درخت ہو, اس اکیلے شجر کو ضال کہا جاتا ہے. جب کوئی پیاسا تڑپتا ہے, جب کوئی دھوپ سے بلکتا ہے, تو پھر دور سے دیکھ دیکھ کر بھاگ بھاگ کے اس کی چھاؤں میں آ کے بیٹھتا ہے تاکہ اس کو قرار مل جائے, سکون مل جائے. تو نبی پاک بھی اس دنیا کی پوری وادی کے اندر وہ شجر ہیں جن کے سائے میں جو بھی آتا ہے اس کو قرار مل جاتا ہے. تو کہا طائفۃ منہم, ایک گروہ ان میں سے ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ وہ آپ کو راستے سے ہٹا دے. وہ کہتے ہیں گمراہ کر دے, آپ کو راستے سے ہٹا دے, آپ کو راستے سے ہٹا دے. وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے آپ کو گمراہ کر دے. لیکن اللہ کہتا ہے وما یضلون الا انفسهم. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, کم کریں میں قریب کروں تو ٹھیک ہو جائے. اب غور سے سنیے گا جو بات میں کہنے چلا. کہا وما یضلون الا انفسهم. اے محبوب, جو یہ تصور کر کے میدان میں نکلے گا کہ میں نے آپ کو راستے سے ہٹانا ہے, آپ کو گمراہ کرنا ہے, تو وہ اس بھول میں نہ رہے کہ آپ کا کچھ بگاڑے گا, بلکہ الا انفسہم, وہ تیرا کچھ نہیں کر سکتا. جو بھی تیرے خلاف نکلے گا وہ خود گمراہ ہو جائے گا اور جہنم کا ایندھن بن جائے گا. وما یضرونک من شیء. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اس کائنات کی کوئی شے بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. وما اور ما نافیہ ہے یہاں پہ, نہیں یضرون کا نقصان پہنچا سکتی آپ کو, من شے کوئی چیز بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. کوئی چیز, شے کہا گیا تو شے سے مراد کوئی ذرہ نہیں ہوتا, شے سے مراد کو حقیر سی چیز نہیں ہوتی. یہ آسمان پہ چمکتا ہوا سورج بھی ایک شے ہے. یہ آسمان جس کا سائبان ہمارے سر پہ اللہ تعالیٰ نے تان دیا ہے, یہ بھی ایک شے ہے. سمندر اپنی وسعتوں سمیت ایک شے ہے. زمین اپنی گہرائیوں سمیت ایک شے ہے. اب بڑی سے بڑی چیز کو دیکھ لیں تو وہ بھی شے ہے, اور حقیر سے حقیر چیز کو دیکھ لیں تو وہ بھی شے ہے. تو کہا محبوب, چونکہ میں نے پہلے آپ کو بنایا تھا نا, پھر میں نے جو کچھ بھی بنایا میں نے اس کے اندر ایسا ہنر رکھ دیا یا کیمیکل رکھ دیا کہ اس کائنات کی کوئی بھی چیز اگر نقصان پہنچانا بھی چاہے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلائل النبوت کے اندر حافظ ابو نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے ایک روایت کو بیان کیا ہے. وہ روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ تشریف لے گئے, کسی سفر پہ تشریف لے گئے تھے, اور واپس آتے ہوئے کچھ دن لگ گئے. اب مجھے دو چار بابے نظر آ گئے ہیں, نوجوان جن کو میں بات اپنی سناؤں گا. پیر صاحب تو سنیں گے ہی, انہوں نے تھے تو مجھ پہ کرم فرمایا ہے. تو آپ میں سے اب پیچھے بھی کچھ دو چار چہرے نظر آ گئے, غور سے سنیے گا. کچھ دن لگ گئے سرکار کو اس سفر میں, جہاد پہ گئے تھے یا جہاں بھی گئے تھے, واپس آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی. مدینہ طیبہ کا بچہ بچہ رونے لگا, ماؤں کو رات نیند نہیں آتی تھی, باب ہجر و فراق کی کیفیت میں ساری رات مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے, کسی کو قرار نہیں تھا. ایسے عالم کے اندر جب اعلان ہو گیا ایک دن کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں صحابہ کی جماعت کے ساتھ, تو مدینہ طیبہ میں خوشی کا ایک سامان تھا. بابے بھی باہر نکل کے کھڑے تھے کہ حضور آ رہے ہیں.
बेकरार दिलों को करार आ जाएगा, बच्चे भी, औरतें भी, जो भी थे सब बाहर निकल आए। अब मिलने वालों का एक हुजूम था। और हुजूर नबी की अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का अंदाज़ा इससे देखिएगा, उलमा तशरीफ फरमा है, अगर हुजूर से कोई हाथ मिलाता ना इस तरह, ये इस तरह हाथ मिलाता, तो हुजूर हाथ छुड़ाते नहीं थे। वो जितनी देर चाहे आपका हाथ अपने हाथों में लेकर फैज़ हासिल करता रहे, हुजूर कभी झिड़कते नहीं थे उसको। ये मोहब्बत का एक अंदाज था। और बात करता अगर कोई, तो सुनने वाले की बात आप सुनते रहते, सुनते रहते, सुनते रहते। सुना ले, जब तेरा मजा पूरा हो जाए, तू उठेगा तो उठेगा, मदीने वाला नहीं उठेगा तेरे पास। अब वो आए तो जो भी मिलता बड़े प्यार से मिलता। कुछ बाबे आपके कदमों के नीचे जो मट्टी थी उसको उठा के कोई चेहरे पे मलता, कोई आंखों पे लगाता, कोई पहुंच नहीं सकता था। हुजूर कोई पहुंच नहीं सकता था, कोई पहुंच नहीं सकता था, तो वो दूर से कांधे को किसी का हाथ लग गया, बाजू को किसी का हाथ लग गया। इस तरह देर होती जा रही थी। बड़ा इज्तिमा था, जैसे पीर साहिबान तशरीफ ले जाते होंगे, या आज भी एक मंजर होगा जब आप वापस लौटेंगे तो आपका जी चाहेगा कि कहीं किसी भी सूरत में हजरत की निगाह हम पर पड़ जाए और हम आपसे इजाजत लेके वापस लौटे। अब गौर से सुनिए, इसी असना में एक औरत आ जाती है पीर साहब। वो औरत पूरा बकरा एक रोस्ट करके, भून कर, ट्रे में, तबाक में, परात में रखकर वो हुजूर की खिदमत में पेश करने के लिए आ जाती है। तो सहाबाए किराम कहते हैं कि अभी तो सरकार तेरे सामने है, मसरूफ है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैंने मन्नत मानी थी कि मेरे साईं खैरियत से आ जाएं, मैं पूरा बकरा रोस्ट करके आपकी खिदमत में पेश करूंगी। अब देखना है कि मा यदुर्रुनका मिन शै, तुझे कोई शै नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं उसकी वजाहत के आपके सामने पढ़ रहा हूं। किबला वो परात एक तरफ रख दी, उसमें पूरा बकरा रोस्ट है। हुजूर लोगों से मिलते रहे, मिलते रहे, मिलते रहे, दिन ढलने लगा। आप जब करीब पहुंच गए तो आपने एक नजर डाली। यहां मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ये एक नजर को बयान करने के लिए क्या कहूं। आपने तिरछी नजर से देखा, तो मैं नबी की नजर को तिरछी नजर कहकर बेअदब नहीं बनना चाहता। आपने थोड़ी सी नजर डाली नबी, और फिर अता करने पे आए तो थोड़ा, ये तो हो नहीं सकता। बस सिंपल, आज तक मुझे लफ्ज नहीं मिला। मैं फकत इतना कहूंगा कि हुजूर ने एक नजर डाली और फिर अपने गुलामों में मसरूफ हो गए। एक नजर का कमाल देख, फकत एक नजर का कमाल। वो नजर का कमाल क्या था? हुजूर ने जैसा ही नजर डाली फिर अपने गुलामों में मसरूफ हुए। वो बकरा जिसकी गर्दन कटी हुई थी, पेट चाक था, साफ हो चुका था, न दिल था, न जिगर था, न फेफड़े थे, कुछ भी नहीं था। फिर वो आग पे रख के भून लिया गया था, रोस्ट हो गया था। अब एक नजर जो सरकार की पड़ी तो वो जैसा भी था परात में उठ के खड़ा हो गया। इस हवाले की मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूं, कुरान पाक मेरे सामने है। अभी इसके बाद मैं फिर कुरान पाक से भी इस्तदलाल आपके सामने पेश करूंगा। वो परात में बकरा उठ के खड़ा हो गया, पांव कटे हुए हैं लेकिन खड़ा है, सर नहीं है लेकिन फिर भी खड़ा है, दिल नहीं है फिर भी खड़ा है, जिगर नहीं है फिर भी खड़ा है, ज़िबाह कर दिया गया है, मरने के बाद वो फिर भी खड़ा है, मरने के बाद भी खड़ा है। तो हुजूर अब जरा गौर कीजिएगा, सहाबा ने कान लगा के सुना तो उसके अंदर से एक आवाज आ रही थी। वो आवाज ये थी कि या रसूल अल्लाह, मेरे अंदर जहर मिला हुआ है, मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। दलाइलुन नबुव्वत के अंदर हाफिज अबू नुआइम बहुत बड़े मुहद्दिस है, इमाम बुखारी के पाए के, वो कहते हैं कि बकरे में से आवाज आ रही थी कि हुजूर मेरे अंदर जहर मिला हुआ है, हुजूर मेरे। मैंने इस रिवायत को फिर बार बार पढ़ा, मेरी आदत है, मैं इसके लफ्जों में कुछ तलाश करता रहा और मुझे क्या मिला? वो ये तो कहता है कि मेरे अंदर जहर है,
یہ نہیں کہتا کہ مجھے قبول نہ کیجیے گا. آپ کو سناؤں کیا؟ وہ یہ تو کہتا ہے کہ میرے اندر عیب ہے، زہر ملا ہوا ہے، مجھے ہاتھ لگانے والا بھی مر جائے گا، عیب ہے میرے اندر، اور مجھے آپ قبول نہ کریں، آپ ہاتھ نہ لگائیں. وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ ہاتھ نہ لگائیں، یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ تناول نہ فرمائیں، یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ قبول نہ فرمائیں، بس اپنا عیب بیان کر رہا ہے. نہیں سمجھا سکا، بس وہ اپنا عیب حضور بیان کر رہا ہے. اس سے بڑی محبت میں کیا عرض کروں گا؟ اپنا عیب بیان کر رہا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد اس کو اللہ کی طرف سے یہ اپنا علم عطا کر دیا گیا تھا کہ جب مرشد کے در پہ جا، اپنا عیب بیان کر، اگر وہ مہربان ہو گیا تو عیب والوں کو بھی پار لگا دیتا ہے، اور اس عیب والے کے ساتھ جو ملحق لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی پار لگا دیتا ہے. اب روایت کو آگے بعد میں لے کے چلوں گا. اب میں چلوں گا قرآن پاک کے 16ویں پارے کے فرسٹ پیج پر. حضرت خضر علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ملاقات جس وقت ہو گئی تو خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لیا تو فانطلقا، چل پڑے دونوں. اب دریا کے کنارے پہ حضور جا کے آپ کھڑے ہو گئے. آپ کے در سے وابستہ کتنے علماء ہیں حضور، غور سے سنیے گا. دونوں چل پڑے. تیسرا بھی تو تھا، اس کا ذکر کیوں نہیں؟ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی تو ساتھ تھے نا، صحیح، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ چاہیے تھا کہ ان کا بھی. یہاں پہ فانطلقا تثنیہ ہے نا، جمع کا صیغہ آتا. لیکن پتہ یہ چلا کہ جب بڑوں کا ذکر ہو جائے تو جو ساتھ والے ہوتے ہیں ان کا بھی ذکر ہو جایا کرتا ہے، پھر علیحدہ سے اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب غور سے میری بات کو سنیے گا جو بات میں کہنے چلا. چل پڑے اور دریا کے کنارے پہ جا کے کھڑے ہو گئے. میرا سوال ہے، میں نے اس سوال کو اٹھایا بھی ہے ایک دو مقامات پر اپنی تحریر کے اندر بھی، کہ کیا پار خضر علیہ السلام کا گھر تھا جہاں لے کے جانا چاہتے تھے اپنے مہمان؟ کسی مفسر نے بیان کیا کدھر جا رہے تھے اپنے مہمان کو لے کر. مہمان جو آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو آپ ان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. کہاں؟ کیا دریا کے پار خضر علیہ السلام کا گھر تھا؟ نہیں. پار کوئی ریسٹورنٹ تھا جہاں اچھا کھانا ملتا تھا، رہائش کے اچھے انتظامات ہو سکتے تھے؟ ایسا بھی کوئی نہیں. تو پھر پار کیوں لے کے گئے؟ ایک اور دوسرا، دریاؤں پر اختیار اللہ نے عطا کیا ہے خضر علیہ السلام کو، باوجود اس کے حیران ہے. اختیار ہے پانیوں پر، اور محتاج اتنا ہے نبی کہ کشتی کا انتظار کر رہا ہے. معاذ اللہ. مزہ تو تھا نا کہ پکڑتے ہاتھ اپنے مہمان موسیٰ علیہ السلام کا اور پانی کے اوپر اوپر چلتے، یا پانی کی لہر کو حکم فرماتے، وہ آپ کو بصد ادب و احترام پار لے جاتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. مہمان دیکھنے تو یہی آیا تھا کہ اختیار کتنا ہے، علم کتنا ہے. تو دونوں وہاں پہ کھڑے ہو گئے. کشتی والے جا چکے تھے، سینٹر تک پہنچ چکے تھے. کشتی والوں نے دور سے دیکھا کہ کنارے پہ کشتی کوئی نہیں ہے، اب دیر سے آئے گی. اور یہ جو دونوں کھڑے ہیں نا، ہیں بہت خوبصورت، چہروں سے نور جھلک رہا ہے. وہ کشتی واپس لے آئے، واپس لا کر دونوں کو کشتی میں بٹھایا. اب قرآن یہ کہتا ہے حتی اذا رکبا فی السفینۃ، جب دونوں سوار ہو گئے کشتی کے اندر تو خرا کہا. خضر علیہ السلام نے بیٹھتے ہی کشتی کا تختہ نکال دیا. وہ عیب والی ہو گئی. پہلی بات تو مجھے جو سمجھ نہیں آتی اکثر پڑھاتے ہوئے کلاس روم کے اندر بھی، حضور میں نے ائمہ تفسیر کو پڑھا، میں کیا ایک ایک کا نام لوں گا، بہت نالیک سا ہوں میں تو، علماء کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. وہ کشتی تھی یا کوئی ڈیکوریشن پیس تھا؟ بیٹھتے ہی تختہ نکال دیا. کیا وہ ہتھوڑا وغیرہ ساتھ لیے پھرتے تھے خضر علیہ السلام؟ یہ تختہ نکلا کس طرح تھا؟ جبکہ آپ نے بیٹھتے ہی حتی اذا رکب فی السفینۃ خرا کہا، بیٹھتے ہی آپ نے اس کا تختہ نکال دیا.
تو جہاں تک میں سمجھاؤں حضور تیور جو ہے گفتگو کا، مزاج جو ہے کلام کا، وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ہوگا، تختے نے خود جگہ چھوڑ دی ہوگی، تختے نے خود جگہ چھوڑ دی ہوگی، اور کشتی نے بھی یہ سوچا ہوگا اگر میرے محبوب کو، میرے مرشد کو منظور اسی طرح ہے کہ میرے اندر عیب ہو، تو یہ میرا عیب بھی میرے لیے حسن بن جائے۔ تختہ نکل گیا۔ اب حضور تختہ نکل گیا، پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بات کی، انہوں نے کہا قالا اخرقتہا، آپ نے فرمایا کہ حضور آپ نے یہ تختہ جو نکال دیا ہے لتغرق اہلہا، آپ سب کو جو کشتی میں بیٹھے ہوئے ڈبونا چاہتے ہیں، یہ غرق ہو جائیں گے۔ لتغرق اہلہا الفاظ ہیں قرآن پاک کے۔ حضور تختہ نکل گیا، بات ہوئی، 1 منٹ تو لگا ہوگا یا 2 منٹ تو لگے ہوں گے، کتنا پانی اندر آیا؟ غور کیجئے گا، پانی کشتی کے اندر کتنا آیا؟ دریا میں چل رہی ہے نا کشتی، پورا تختہ نکلا ہے، چھوٹا سوراخ تو نہیں ہے، کتنا پانی اندر آیا؟ تو خضر علیہ السلام نے مسکرا کر کہا حضور میں نے تختہ نکالا ہے، پانی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ نہیں سمجھا نہیں سکا ابھی، پانی کو اندر آنے کی اجازت میں نے نہیں دی ہے۔ اور پھر آگے جب آپ جواب دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اما السفینۃ فکانت لمساکین، وہ کشتی غریبوں کی تھی، یعملون فی البحر، وہ سارا دن دریا کے اندر مزدوری کرتے تھے، تب جا کے شام کو چولہا جلتا تھا۔ فأردت، میں نے ارادہ کیا، حضور اردت میں نے چاہا، میں نے ارادہ کیا، ارادہ اردت میں نے چاہا، میں نے چاہا، وہ قلم ٹوٹ کیوں نہیں گیا، وہ ہاتھ مفلوج کیوں نہیں ہو گیا جس نے لکھا کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تو نبی کہہ رہے ہیں فاردت، میں نے چاہا، اور نبی بھی کون ہے؟ خضر علیہ السلام ہے، امام الانبیاء، ہمارے مرشد کی بات تو نہیں ہے، ہمارے پیارے نبی کی بات تو نہیں ہے۔ فاردت، میں نے چاہا۔ اٹھاؤ نا مشکات شریف کو اور دیگر صحابہ کی کتابوں کو، اس میں پڑھو کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر کچھ افسردگی، کچھ پریشانی کے آثار جب سرکار نے دیکھے تو پوچھا خیر تو ہے؟ کہا 4 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلی، کھایا کچھ بھی نہیں ہے، کیا حالات ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے کہا یا عائشہ تو لو شئت لسارت معی جبال الذہب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا اے عائشہ بس 3 دن چولہے میں آگ نہیں جلی، تم پریشان ہو گئے، تم جانتے نہیں کہ تیرا شوہر کون ہے؟ لو شئتو شئتو شئنا، لو شئتو، اگر میں چاہوں، نبی کے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں، اگر میں چاہوں تو لسارت سین کے ساتھ ہے، یہ چلے معیا میرے ساتھ، جبال پہاڑ، الذہب سونے کا بن کر، رب نے بنایا پتھر، نبی چاہے تو بن جائے سونا، رب نے بنایا ساکن، نبی چاہے تو ساتھ ساتھ چلے۔ پتہ چلا کہ نبی کی ایک نظر اگر نبی کی چاہت کے حوالے سے پڑ جائے تو پتھروں کا نصیب بدل جاتا ہے، ایک نظر سے، ایک چاہت سے۔ تیرے میرے لیے تو نبی ساری زندگی آنسو بہا بہا کے اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہے۔ خود ہی کو محنت کرے یار۔ ہاں اب غور سے، اب غور سے حضور میری بات کو سنیے تاکہ میں اپنی منزل کو آگے لے کے چلوں۔ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے چاہنے سے، اللہ کے محبوبوں کے چاہنے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو کہا فَأَرَدْتُ، خضر علیہ السلام میں نے چاہا، ان اعیبہا، کہ میں اس میں عیب پیدا کروں۔ کیوں؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ،
ایک بات میں یہاں پہ کہوں گا، ہو سکتا ہے کہ میں سب احباب تک اپنی بات کو کنوے حضور نہ کر پاؤں، لیکن غور کیجئے، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، یہ کشتی جہاں جا رہی ہے نا، اگلے کنارے پر ایک ملک بادشاہ کھڑا ہے، جس کی کشتی اچھی ہوتی ہے وہ چھین لیتا ہے، اگر وہ چھین لے گا تو پوری کشتی یہ غریب کہاں سے بنائیں گے؟ میں نے ایک تختہ نکال دیا ہے اور سارا دن بغیر تختے کے کشتی کو چلوا کے بھی دکھا دیا ہے، بنا لیں گے تب بھی چلتی رہے گی، نہیں بنائیں گے تب بھی چلتی رہے گی۔ تب یہ اپنا قرآن پاک کا مزاج ہے جو ہمیں بتاتا ہے، یہ چلتی رہے گی تب بھی۔ اچھا، اور وہاں کھڑا کون ہے؟ ملک، بادشاہ۔ تو یہی فرق ہے خلافت میں اور ملوکیت میں۔ خلافت میں کسی کا حق نہیں مارا جاتا، اور ملوکیت کے اندر غریبوں کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا حضور سارا دن یہ کشتی چلتی رہی، عیب والی تھی پر خود بھی پار لگ گئی، جو اس کے ساتھ تھے ان کو بھی پار پہنچا دیا۔ عیب کو نہیں دیکھنا، دیکھنا یہ ہے کہ محبوب کو پسند آ جائے، تو تیری ادا کوئی بھا جائے، تیری غلامی کو کوئی رنگ محبوب اور مرشد کو پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ کرم کے دروازے کھول دیتے۔ آئیے چلتے ہیں پیچھے، پھر وہ بکرا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یاد ہے نا صحیح؟ وہ بکرا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور بولنے لگا، وہ بکرا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور بولنے لگا کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ حضور آپ سب جتنے بھی، وہ تا حد نظر انتہائی بہت بڑا اجتماع ہے، میں ایک سوال اٹھا رہا ہوں کہ یہ زہر کب ملا تھا اس میں؟ ذبح کرنے سے پہلے؟ بعد میں نا، جب اس کو بالکل تیار کر کے وہ پکانے لگے، مسالہ لگایا، اس وقت زہر ملایا گیا۔ تو یہ تو مر چکا تھا، اس کو کیا پتا میرے اندر زہر ملا ہوا ہے؟ وہ جی مرنے دے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا حضور، بات ہی تو پتا چلتی ہے مرنے کے بعد۔ وہ مر گیا، ایک مردہ پہ سرکار کی نظر پڑی، وہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور اپنے ہنر بھی اور عیب بھی بیان کرنے لگا۔ آواز سرکار تک بھی پہنچ گئی، سرکار نے اس کو پھینکوایا نہیں، سامنے رکھ لیا اور کہا کہ اس خاتون کو بلاؤ جس نے یہ بکرا روسٹ کر کے میری بارگاہ میں پیش کیا۔ وہ عورت آ گئی، مدینہ طیبہ کی رہنے والی تھی، کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ وہ کوئی چھپی ہوئی خاتون تھی، بلا لیا گیا اس کو۔ آتے ہی سرکار نے پوچھا کیا تم نے اس میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی ملایا۔ اس میں تم نے زہر ملایا بکرے کو روسٹ؟ اس نے کہا جی ملایا۔ کیوں؟ اس نے کہا میں پرکھنا چاہتی تھی۔ سونا ناراض نہیں ہونا، میں دیکھنا چاہتی سا، میں پرکھنا چاہتی سا، کیا آپ سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں؟ اگر آپ جھوٹے ہوں گے تو یہ کھا کے مر جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ سچے ہیں تو ما یضرونک من شیء، کوئی چیز بھی تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ نہیں یار آج بے مزہ ہویا بیٹھا بالکل۔ تو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، آپ کے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اے محبوب آپ کو اس کائنات کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایک دن میں بکر سے واپس آ رہا تھا، اس دن انتہائی علیل تھا، میں پچھلی سیٹ پہ لیٹا ہوا تھا۔ غلام رسول صاحب بھی اس دن میرے ساتھ نہیں تھے، میرا ایک اور شاگرد ہے قاری سجاد حسین، وہ میرے ساتھ تھا۔ تو چھوٹا بیٹا جو آج بھی میرے ساتھ ڈرائیو کرتا ہے، تو میرے ذہن میں ایک خیال آنے لگا حضور کہ وہ ایک شیب ابی طالب کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ جب حضرت ابو طالب نے آ کے عرض کی کہ سائیں یہ جو اپنا لوگ ہیں یہ
मेरी बिरादरी वाले आए हैं, मैं उनसे लड़ नहीं सकता हूँ। टाइम क्या, मैं उनसे लड़ नहीं सकता हूँ। तो इस तरह करते हैं। मेरी बिरादरी ये कहती है आपको सोना चांदी चाहिए वो देते हैं, हुकूमत चाहिए वो देते हैं, खूबसूरत खवातीन से निकाह करना है वो अपनी बेटियां निकाह में देने को तैयार है। आप मेहरबानी करें, कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें। उनके लात मनात उज़्ज़ा उबल ये जितने भी माबूदाने बातला हैं उनको बुरा न कहें। आपने कहा चाचा ये क्या हुकूमत है, ये क्या सोना चांदी है, ये क्या हुस्न मुझे दिखा रहे हैं। अगर ये मेरे हाथ पर सूरज भी ला के रख दें और मेरे इस हाथ पर ला के चांद भी रख दें, मैंने फिर भी कहना है खुदा इक्को ही है, वहदहू ला शरीक है, दूसरा कोई। नबी का कलाम है ना कि मेरे हाथ पे सूरज ला के रख दें, क्या ये मुमकिन है? आज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के जरिए कयामत तक के अपने गुलामों को पैगाम दे रहे हैं। नबी के कलाम में मुबालगा नहीं होता, नबी का कलाम मुबहम नहीं होता, उसमें झूठ का इबहाम नहीं होता, शायबा तक नहीं होता। नबी कहते हैं मेरे हाथ पे ला के सूरज रख दे। भाई सूरज को खिलौना है? सूरज जिस जमीन पे हम रह रहे हैं ना, ये पूरी जमीन को इकट्ठा किया जाए हुजूर किबला तो 13,500 गुना बड़ा है सूरज। और नबी कहता है मेरे हाथ पे रखो। नहीं समझा, शायद सिर्फ आले इल्म के लिए बात करूंगा कि नबी का हाथ कितना बड़ा है, उसका उजम कितना है। देखते हैं हम भी, इमाम तिरमिज़ी ने भी बयान किया, दीगर सीरत निगारों ने भी, कि नरम कितना था हुजूर का हाथ। ये जो दरमियान में हमारे जोड़ है ना, ये लाइनें लगी हुई हैं, एक जोड़ है, दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, ये नबी पाक की उंगलियों में नहीं थे, ये हुजूर की उंगलियों में नहीं थे। बावजूद इसके हुजूर उंगली को, हाथ को बंद भी कर सकते थे, खोल भी सकते थे। यानी हुजूर का हाथ फकत ये उंगलियां, इतना ऐसा नहीं है जैसे हमारा है। तू मोहम्मद के हाथ की मिसल नहीं बयान कर सकता, पूरे मोहम्मद की मिसल कहां से लेके आ जाए। आपने कहा मेरे हाथ पे ला के रख दो, वो 13,500 गुना बड़ा सूरज है। हुजूर कहते हैं मेरे हाथ पे ला के रख दो। तो हमें कुरान पाक को देखना होगा। अल्लाह ताला कहता है कि इस कायनात में जब किसी बड़ी से बड़ी शय को भी देखो ना, तो ये गौर कर लेना कि मेरा कुरान तुम्हें पैगाम देता है, व रहमती वसिअत कुल्ल शय। सूरज जितना बड़ा हो जाए मेरी रहमत से बड़ा नहीं हो सकता, समंदर जितना बड़ा हो जाए मेरी रहमत से बड़ा नहीं हो सकता, चांद जितना बड़ा हो जाए मेरी रहमत से बड़ा नहीं हो सकता, जमीन जितनी बड़ी, यानी कायनात की हर जो बड़ी से बड़ी शय है अल्लाह कहता है मेरी रहमत से बड़ी नहीं है। और फिर उसी रहमत के बारे में कुरान कहता है कि ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से तुमने कभी मायूस नहीं होना है। मेरी रहमत बहुत बड़ी है, मांगने वाले अरबों खरबों भी होंगे तो मैं हर किसी की झोली भर दूंगा। या अल्लाह वो रहमत जिससे मायूस होना गुनाह है, वो रहमत जो कायनात की हर शय से बड़ी है कहाँ? कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो रहमत जो कायनात से बड़ी है, वो रहमत जिससे मायूस होना कुफ्र है, वह है कौन? सैयदा ज़हरा के बाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। एक बात अब कहूं तो जो कायनात से इतनी वसी शख्सियत के मालिक हैं, तभी तो कहते हैं मेरे हाथ पे सूरज ला के रखो ना, इनको पता चले ना कि मेरे हाथ की वसत कितनी है। देखने में तो इतना है, सूरज इनको को ले आए एक बार पकड़ करके, मेरे हाथ पे रख के देख लें, सूरज एक राई के दाने की बराबर लगेगा और दस्ते मोहम्मद बहुत बड़ा नजर आएगा। अच्छा, इस पर अगर मैं टेक्निकल गुफ्तगू करूं जो उलमा ने बयान की है, जो कुछ उस दिन मेरी समझ में आया है, वो एक आसान सा अवामुन नास के लिए जुमला बोल देता हूं। आपने कहा चाचा चल तू दरमियान में मेरे और उनके वसीला बन जा, उनको जाके कह मेरे हाथ पे ला के सूरज रख दें। मतलब क्या होगा? आपने उनको समझाने के लिए कहा कि जाओ
سورج تسی لے آؤ تو میں تہاڈی مان لینا، جی میں موڑ لیا ہوں تو پھر میری مان لیا۔ ان کی بے بسی کو چیلنج کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ لاؤ، وہ نہیں لا سکے۔ اچھا اب جب سورج آئے گا سر، یہ بلب ہے، اس کو اگر بجھا بھی دیں تو یہ گرم تو ہوگا نا، ٹمپریچر تو ہوگا اس کا، تو جب اس کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ جل جائے گا، سورج کتنا گرم ہوگا۔ اور حضور کہتے ہیں میرے ہاتھ پہ لا کے رکھو، تو ایک ہاتھ سرکار کا، سورج اگر آ بھی جائے گا سرکار کے ہاتھ پر تو اس کا سارا ٹمپریچر ضائع ہو جائے گا، اس کی ساری حدت تمازت ختم ہو جائے گی، وہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب نبی کے ہاتھ پہ آئے گا تو نبی علیہ السلام نے اس میں یہ بھی پیغام دیا کہ سورج کو کہہ دو کہ قیامت والے دن اگر میری امت کو ستایا تو سوچ لینا میری امت کے گناہگاروں کے سر پر محمد کا ہاتھ ہوگا، تو جو ہاتھ دست مرشد دست محمد کے نیچے آ جائیں گے لوگ، سورج ان کا کیا بگاڑے گا؟ انہی کے لیے تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سنا تھا وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، ہم نے سنا تھا کہ قیامت والے دن 50,000 سال کا دن ہوگا، لیکن یہ کیا ہوا؟ محبوب کے پہلو میں یہ 50,000 سال تو یوں بیت گئے جیسے آنکھ پلک چمکتی ہے، اور وہ اقرب، یہ اس سے بھی جلدی گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا 50 سال کیسے گزرے۔ تو یہ تجھے اس دن پتہ چلے گا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو 50,000 سال گزرنے کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نبی رحمت کے دامن رحمت میں کھڑا ہونے کی سعادت حاصل کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ کو پڑھا، قرآن پاک کو بھی ہم نے جب دیکھا، غور و فکر کیا، تو ایک بڑی عجیب سی سچویشن سامنے آتی ہے۔ 5ویں پارے میں ایک حقیقت ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ۔ حضور پتہ کروا لیجئے گا کہ میں نے کس ٹائم تک بات کرنی ہے، پھر میں نے سفر بھی کرنا ہے۔ حامد صاحب قبلہ اگر تشریف لے آئے ہیں تو میں بات کو ختم کروں۔ حضور یہ اس دور کی بات ہے مدینہ پاک میں جب منافقوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حضور کی محفل میں آ کے بیٹھ جاتے، اور جب سرکار اپنی گفتگو شروع کرتے، اپنا کلام شروع کرتے، خطبہ ارشاد فرماتے، تو منافق محفل کو ڈسٹرب کرنے کے لیے 2-4 یہاں سے اٹھتے، 2-4 یہاں سے اٹھتے، 2-4۔ میں نے منافقوں کے پورے نام، ان کی ولدیت اور ان کا پورا ڈیٹا جو ہے، جو میں شرح لکھ رہا ہوں، میں نے اس میں بیان کر دیا ہے۔ یہ جن کی تعداد کتنی تھی، یہ کہاں کہاں رہنے والے تھے، یہ بھی ایک نالج میں اضافہ ہوگا۔ تو اب غور سے میری بات کو سنیے جو بات میں کہنے چلا ہوں۔ منافق اٹھتے نا 2-4 یہاں سے، وہ سوٹڈ بوٹڈ لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ، وہ اٹھتے تو نئے لوگ جو آتے تھے نبی پاک کی غلامی میں، وہ سمجھتے تھے کہ شاید آج حضور کا خطبہ جو ہے وہ اتنا اہمیت کا حامل نہیں ہے، یہ لوگ جا رہے ہیں تو چلو ہم بھی آج بازار میں کام کر لیتے ہیں، تو پھر کل کا سن لیں گے۔ تو جب اللہ اکبر، اب غور سے سنیے جو بات میں کہنے چلا۔ وہ اٹھ کے اس طرح چلتے، محفل ڈسٹرب ہو جاتی، لیکن چونکہ وہ محفل کو ڈسٹرب کرتے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ گینا دل کو چوٹ لگتی۔ جب وہ جا رہے ہوتے تو کچھ اور لوگ بھی اٹھ کر اگر جا رہے ہوتے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ یہ کیسے گم کردہ راہ مسافر ہیں کہ ہادی چل کر ان کے پاس آیا ہے اور یہ ہدایت کا پتہ بھی نہیں پوچھتے۔ یہ کیسے مریض ہیں لا علاج کہ حکیم چل کر ان کے پاس آیا ہے اور یہ شفا کے طلبگار بھی نہیں۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر صحابہ کرام کے طرز عمل کو بیان کرتا ہے کہ جب لوگ جا رہے ہوتے تھے نا منافقین، تو صحابہ آواز دیتے تھے تعالو، آ جاؤ، الی ما انزل اللہ، لوٹ آؤ یار،
آ جاؤ یار واپس آ جاؤ. کدھر؟ آپ بھی اگر اٹھ کے جائیں گے تو کوئی آواز دے گا آپ کو تو آپ پوچھیں گے نا بھئی کیوں بلا رہے ہو واپس؟ تو صحابہ کہتے تھے تعالو آ جاؤ. وہ پوچھتے کیوں؟ اِلیٰ مَا انزل اللہ، اس کی طرف لوٹ آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن پاک کی طرف آ جاؤ. بات تو ختم ہو گئی سر. جب بلا لیا صحابہ نے اور قرآن پاک کی طرف بلا لیا تو بات ختم ہو گئی. لیکن صحابہ نے اپنے عقیدے کو کس طرح بیان کیا؟ تعالو الی ما انزل اللہ و الی الرسول، کہا آؤ قرآن کی طرف اور رسول آخر الزمان کی طرف. تو صحابہ نے عقیدہ بیان کر دیا کہ قیامت تک قرآن